बन जाए मेरे होठ की जीनत तेरा कलाम, बन जाए मेरे होठ की जीनत तेरा कलाम, हर जा तेरा ही चर्चा करूं सुबह हो या शाम। दिल को सुकून मिलता है तेरे कलाम से, रत जगे मरीज़ पाए सुबह को आराम। हकीक़त इरफान के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। अज़ीज़म, ये तसलसल चल रहा है इसमत तौरात व इंजील, यानी तौरात और इंजील की हकीकत, हक्कानियत क्या है। अब तक आपकी खिदमत में जितनी भी गुफ्तगू हुई उस साबका नशिस्त में वो अंदरूनी बैरूनी तमाम गवाहियाँ थीं। आज हम आपकी खिदमत में इस्लाम और कुरान से गवाही पेश करना चाहते हैं कि आखिर ये जिस कलाम के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें आमेज़िश कर दी गई, जबकि अब तक आपने जितने भी आयतें, जितने भी बातें आपकी खिदमत में पेश की गई, कहीं इसकी लचक नहीं आती, कहीं ये बात साबित नहीं होती कि हाँ खुदा के कलाम में कोई आमेज़िश कर सके। क्योंकि खुदा पहले कह चुका है कि जो भी इस किताब में आगे या पीछे से कोई चीज़ दाखिल करेगा, निकालेगा, तो अबदी ज़िंदगी की नेमतों से उसे महरूम कर दिया जाएगा और उस पर अज़ाब नाजिल होगा। आज हम कुरान की वो गवाही आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जो क्या वाकई हक्कानियत है कि नहीं, कि वाकई तौरेत और इंजील खुदा का कलाम आज भी ज़िंदा है कि नहीं है। तो आइए हम देखते हैं सूरह माइदा 5वां पारा और 5वां सूरा 6ठा पारा और इसकी आयत नंबर है 44। इन्ना अंज़लना तौराता फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा नबियुना लज़ीना अस्लमु लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बायूना वल अहबारू बिमस्तहफ़ज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शहीदा। अज़ीज़म, क्या हुक्म ये हो रहा है, बयान ये किया जा रहा है कि इन्ना अंज़लना, लफ्ज़ इन्ना जहाँ भी आता है कुरान में उसके माने बेशक हमने, ला रैब हमने, यानी कोई शक नहीं करे। अगर कोई शक करेगा तो इसका मतलब उसने खुदा के कलाम को नहीं पहचाना। और खुदा की उस किताब के बारे में इसमें लिखा है कि इन्ना अंज़लना तौराता, बेशक हमने तौरात को नाजिल किया, फ़ीहा जिसमें हुदम व नूर, हिदायत और नूर है। दो चीज़, हिदायत अलग चीज़ है, नूर अलग चीज़ है। जैसे शम्स व कमर, सूरज और चाँद दो मुख्तलिफ चीज़, दोनों रोशन देते हैं, लेकिन एक में तमाज़त है, एक में ठंडक है। अर्ज़ व समा, ज़मीन और आसमान दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। लौह व कलम दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। मर्द व ज़न दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। आफ्ताब व महताब, शुमालन और जनूबन, शुमाल और जनूब। इसी तरह इसमें हुदन व नूर, हिदायत और नूर। हिदायत उसी को मिलेगी जो रूह में पाकीज़गी अख्तियार करेगा, जो अपने आप को खुदा के लिए आरास्ता करेगा, और नूर फिर उसी को अता होगी जो हिदायत पाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। यहकुमु बिहन नबियुना, कि हुक्म दिया उसको, उन नबियों को, अल्लज़ीना सलमू लज़ीना हादू वर्रब्बायूना, वो जिन्होंने हिदायत की थी उन रब्बायूनी में से, यानी मशाइख में से, वल अहबार और उलमा, बेमस्तहफ़ज़ू, ये तहफ़ज़ू जो लफ्ज़ है ये बता रहा हफ़ज़ा से निकला है। वो सब के सब कलाम खुदा को की हिफाजत करने वाले थे। कैसे पता चला? आगे की आयत है, मिन किताबुल्लाह व कानू अलैहि शहीदा, और वो उसकी गवाही भी देते थे। गोया के जो भी खुदा की तरफ से आए वो सब के सब हिदायत याफ्ता थे, नूर में मामूर थे और खुदा के कलाम की गवाही देने वाले थे। और यही नहीं बल्कि वो सब के सब इसकी हिफाजत करने वाले भी थे। तो जो हिफाजत करता वही गवाही देगा, जो रहज़न होता है वो गवाही नहीं देता है, बल्कि जो मुहाफ़िज़ होता है वो गवाही देता है। अज़ीज़, अब हम थोड़ी सी और आगे चलते हैं, देखते हैं कि खुदा के दूसरे इस कलाम के आगे अगले बाब में क्या है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है, और साबका हमने जो जितनी भी चीज़ें पेश की आपकी खिदमत में, अंदरूनी या बैरूनी तौर पर, वो सब के सब खुदा के कलाम से लिए गए थे। वो सब के सब हमने तुमार और दूसरी चीज़ों से आपकी खिदमत में पेश की। ये कुरान की, ये सूरह माइदा की ये 44 आयत है। अज़म, ये दूसरी आयत, ये भी सूरह माइदा है, 6ठा पारा 5वां सूरा है, उसकी आयत नंबर है 46।
وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من توراتہ وآتینہ الانجیل وفی ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التورات وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اس میں 3 باتوں کا عجب تذکرہ کیا گیا۔ پہلی بات وقفینا آثارہم، آثار کہتے ہیں ہر وہ سابقہ چیز کی جس کی نشاندہی ہو جائے، جو نشانی پائی جائے اس کو آثار کہتے ہیں، اور اسی لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آثار قدیمہ، اور آثار کے معنی ہے کہ وہ اپنے اندر اثر رکھتی ہیں، اثر سے آثار ہے۔ تو آثارہم ان کے سابقہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بعیسی ابن مریم، جو عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، مصدق لما تصدیق کی جاتا ہے، بین یدیہ من توراتہ، کہ جو اس کا تذکرہ انہوں نے تورات میں بھی کیا ہے، اور انہوں نے تورات کے بارے میں پھر کہا آیاتہ و انجیل، انجیل کی آیات نے فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ گویا توریت میں بھی ہدایت اور نور ہے اور انجیل میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حقانیت میں تورات میں اس میں کیا کہا گیا کہ نور بھی ہے، اور جن کے ذریعے سے ہم تک یہ باتیں آئی ہیں وہ خدا کی کتاب کے مطابق ایسے نہیں دی گئی تھی حکم دینے کے لیے۔ دوسری آیت میں بیان کیا گیا کہ مسیحی توریت کی تصدیق کی ہے۔ کیا کی ہے؟ تصدیق کی ہے کہ وہ سچی ہے۔ گویا کہ حضرت مسیح کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے توریت کی تصدیق کی ہے۔ آیات کا لب و لباب یہی ہے کہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ انجیل ہو یا توریت ہو، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور حضرت مسیح لقب یسوع کا، جسے قرآن نے عیسیٰ کہا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، انہوں نے کیا کہا کہ اس کی تصدیق کی ہے توریت کی۔ گویا کہ ایک کی تصدیق دوسرے کے ساتھ اور دوسرے کی تصدیق دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ عزیزان، ہم قرآن کے مطالعے کو اگر غور سے، قرآن سے رٹنے کا نام نہیں ہے، قرآن سے جذبات میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، چونکہ ایک عجیب آیت قرآن میں ہمیں ملتی ہے جس میں ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ لیکن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنی تیز پڑھ کر چلیں خود نہ سمجھ سکیں، چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہوگا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، بغیر سمجھے نہیں۔ سال میں ایک دفعہ تراویح میں تو لوگ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد پھر اسے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں؟ تو پھر کیسے سمجھ میں آئے؟ اب ہم صرف دیکھتے ہیں کہ قرآن صرف اس وقت پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے جب کوئی مر گیا، یعنی مردوں کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ نہیں عزیزو، یہ زندوں کے لیے ہے۔ جو زندہ ہی پڑھے گا، اس کو سمجھے گا تو اپنی زندگی پر لاگو کرے گا، اس کے قوانین کو سمجھے گا، پھر سابقہ کتابوں کی تصدیق سمجھ میں آئے گی۔ آئیے ہم تیسری آیت کی طرف پھر چلتے ہیں، اور یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 48۔ کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس مقصد کے لیے نازل کیا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے اس کو تلاوت کر رہے ہیں آپ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ عزیزم، یہ عجیب بات یہاں کی جا رہی ہے کہ تصدیق کرنے کے متعلق ہے۔ مصدق وہی ہوگا جو سچا ہوگا، یعنی کہ جو سچی چیز کی تصدیق کر دے، جھوٹے کی کوئی تصدیق نہیں کرتا۔ جو بھی تصدیق کرتا سچوں کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ اگر کسی سے اپنا کوئی ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو کسی گیزیٹڈ افسر کے پاس جاتے ہیں، وہ گیزیٹڈ افسر آپ کے اس فوٹو اسٹیٹ یا نقل کو اصل سے دیکھ کر کے پھر وہ تصدیق کرتا ہے۔ نقل اگر ہو تو کبھی وہ تصدیق نہیں کرے گا، اور نقل اصل کے برابر نہیں ہے۔ اصل ہے، نقل ہے۔ اب ہم اس آیت میں جب غور کرتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر وہی بات کہ پہلی آیت میں
اور دوسری آیت میں، پہلی آیت میں جو بات ہوئی تھی وہی ہے کہ توریت کی صحت و حقانیت کی قرآن کی گواہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ گواہی ہے کہ راست، سچائی ہے، ہدایت ہے۔ وَمَيْمَنَ إِلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، کہ ہدایت ہے اور ایسی باتیں ظاہر کرنے کے لیے جس میں نور ہے۔ کس میں نور ہے؟ ہدایت کے ساتھ نور ہے۔ آئیے ہم دوبارہ اس آیت کو پھر غور سے تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ایسی باتیں ہیں جو عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلِيَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اب بڑی توجہ، یہ پوری آیت میں نے تلاوت کی، اب پورا ترجمہ ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محمد، پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کر یہ آیت پیش کی جا رہی ہے کہ ہم نے تم پر بھی سچی کتاب اتاری ہے، یعنی اے محمد ہم نے اس کتاب کے ذریعہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے سامنے موجود الکتاب کو سچا بتانے والی ہے۔ الکتاب یعنی خاص کتاب، کتاب تو عام کتاب ہوتی ہے لیکن جہاں ال آ جائے اس کا معنی خاص ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ وہ جو پہلے سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک کے معنی کیا ہے؟ وہ۔ دیکھیں عربی زبان میں قریب کی چیز کے لیے ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث دور قریب کی چیز کے لیے، اور اگر کوئی چیز دور ہو تو مذکر کے لیے ذالک اور مؤنث ہو تو تلک استعمال کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھیں دور وہ چیز ہوگی جو غائب ہوگی اور جو موجود ہو اس کے لیے ھذا کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو چیز اگر نظر سے اوجھل ہو تو اس کے لیے ذالک یہ تلک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ اسی سورہ بقرہ کے تیسرے پارے پر ہے کہ تلک الرسول فضلنا علی بعضکم بعض، ہم نے بعض رسولوں پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ ایسے دیکھیں عربی کا قاعدہ ایک سب سے مختلف ہے۔ عام طور پر تو دور کی کوئی بھی چیز ہو مذکر یا مؤنث کے لیے دور ہی استعمال کرتے ہیں، وہ کا استعمال کرتے ہیں، اور قریب ہو تو یہ۔ لیکن عربی قواعد یہ ہے، عربی زبان کی تاثیر یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ وہ مذکر کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے الگ۔ ھذا کے معنی یہ مذکر کے لیے اور ھذہ معنی یہ مؤنث کے لیے، یعنی جو قریب ہو نظر آنے والے چیز کے لیے ھذا کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ ھذہ ہی۔ اسی طرح ذالک دور کی چیز کے لیے مذکر اور تلک دور کی چیز کے لیے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جمع جب ایک زیادہ ہو جائے تو اس کو مؤنث ہی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر پوچھا جائے کہ ذالک الکتاب سے کیا، الکتاب سے کیا مراد، تو الکتاب سے توریت اور انجیل کے ماننے والوں کو الکتاب کر کے قرآن نے جہاں بھی آواز دی ہے، تو یہاں بھی جب کہا گیا کہ اہل کتاب تصدیق کرتی ہے اور حکم و احکام صادر کرو، اور جو کچھ تمہارے پاس سچائی سے ہے اس سے منہ موڑ کر لوگوں کی منمانی خواہشوں کو نہ اپناؤ۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت و راہ اور دستور و طریقے مقرر کر دیا ہے۔ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، اور خدا سے انہی کے خدا کی طرف آخر کار تم سب کو لوٹ کر ہی آنا ہے۔ خدا کیا کرے کہ جو بھی باتیں ہوں گی لیکن آخر کار تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، وہی تم کو ان ساری باتوں کی خبر دے گا جن کو تم نے باعث اختلاف بنا رکھا ہے۔ اب ان آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ پہلی آیت جو ہم نے 44ویں آیت کی تلاوت کی تھی اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ توریت اور انجیل جو ہے اس کی صحت و صداقت کی گواہی دی جا رہی ہے، اور اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں، کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ راہ راست ہے، ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ روشنی میں کون چلے گا؟ جو روشنی کا طالب ہوگا۔ گمراہ روشنی میں، ظلمت کے چلنے والے روشنی میں نہیں آ سکتے، ظلمت میں رہنے والے نور کو قبول نہیں کرتے۔ ظلمت ایک الگ شے ہے
اور نور ایک الگ شے ہے۔ ظلمت گمراہی کے لیے ہے، نور ہدایت کے لیے ہے۔ عزیزم، پھر ہم جب دوسری آیت کے یعنی کہ آیت نمبر 46 کو دیکھتے ہیں، اس کا بھی فیصلہ عجب انداز میں کہ وہ تمام کام جو انبیاء سے خدا نے لیا یا انبیاء کے ذریعے خدا نے کیا، وہ انبیاء تمام راہ راست پر تھے اور مسلسل چلتے رہے، اس کے احکام پر عمل کرتے رہے اور اس روشنی میں تھے، اور خدا کے روح کے ساتھ وہ جو بھی چیز بات کی انہوں نے خدا کے روح کے ساتھ کیا۔ تو دوسری آیت میں کس چیز کی تذکرہ کیا گیا ہے؟ سیدنا المسیح یعنی یسوع المسیح خود اس کی سچائی اور راہ ہدایت کے بارے میں کہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی انجیل بھی ساری ماقبل باتوں کو، ساری ماقبل چیزوں کو لے کر کے، کتاب منزلہ کی باتوں کو لے کر کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب الہی کو ماننا پڑے گا، اور اس کے وجود کو، اس کی صحت کو، اس کی صداقت کو، اس کی اصلیت پر شہادت دیتا ہے، یعنی گواہی دے رہا ہے۔ تیسری آیت جو ہم نے تلاوت کی تھی وہ سورہ مائدہ کی 48 نمبر آیت ہے، جس میں پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے، جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یا جتنی بھی کتب ہیں، وہ تمام کتب کے یہ مصدق ہے۔ یہ بتاتا ہے قرآن کہ یہ تمام کتب ہائے الہیہ جو تھے، توریت اور انجیل، جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے، تو تمہارے پاس جو تنزیل ہے اس کے مطابق سب کو ایک شریعت دی گئی ہے، اور وہ اس شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو ایسا نہیں کرے گا گویا اس نے کیا کیا کہ خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ تو ایک وصیت ہے پیغام اسلام کو کہ وہ دیگر انبیاء کی باتوں کو، منزل کو من اللہ یعنی خدا کی طرف سے ہے، یعنی توریت اور انجیل اور قرآن کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے فیصلہ کرو جو بھی تمہارے پاس ہے، اور اس کے حکم کو صادر کرو۔ انجیل و توریت مصدق کر رہا ہے قرآن کے، انجیل اور توریت ہدایت اور نور ہے، اور قرآن کے مطابق ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، جو تعلیمات ان دونوں کتاب میں ہے اسی کے مطابق پابند رہ کر کے۔ اور قرآن نے کہا، اب ہم اسی قرآن سورہ مائدہ کی 68ویں نمبر آیت پہ چلتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیکم من ربکم طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ یہ دو آیت پہلی 67ویں آیت میں ہے کہ اے رسول جو تم پر نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کام کو انجام دیں، اگر آپ نے نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ اور واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں سے نہ ڈریں، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ 68ویں نمبر آیت، قل یا اہل الکتاب، جس طرح ہم نے شروع میں آپ سے کہا جہاں بھی اہل کتاب کا تذکرہ ہوگا اس سے توریت اور انجیل کے ماننے والے مراد ہیں۔ قرآن کا اگر ہے تو اس کو اہل کتاب نہیں کہا گیا، وہ ڈائریکٹ بات کی گئی ہے، لیکن قرآن نے جب کہا اہل کتاب تو اس کا مطلب ہے توریت اور انجیل کے ماننے والی، جن کے پاس توریت بھی ہے انجیل بھی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، اہل کتاب سے مراد کہ اے اہل کتاب جو بھی چیزیں تمہارے پاس ہے، لستم علی شیء تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ اس تورات اور انجیل میں سے، وما انزل الیک، یعنی قرآن میں جب باتیں نازل اس میں نازل ہے، قرآن نے بتا رہا ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، لینزلوا کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، تو جو بھی اس کا انکار کرے گا، جو بھی جب بھی، کس چیز کا؟ توریت کا، انجیل کا، چونکہ قرآن مصدق ہے، توریت انجیل کے بارے میں بتا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، طغوا وکفرا، تو گویا اس نے کفر اختیار کیا، انکار کیا، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو وہ کافر قوم میں شمار ہو جائے گا۔ ہم صرف عربی کو پڑھ لینے سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تلاوت عربی میں کریں، لیکن اپنی زبان میں اس کی تشریحات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔
تاکہ وہ باتیں کھل کر آپ پر واضح ہو جائے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، کہ انجیل والوں سے یہ قرآن اکساتا ہے یا اہل کتاب کر کے اکسانا، یعنی اس کو ترغیب دینا کہ اے انجیل والو، یہ انجیل میں آئے ہوئے احکامات کو جاری اور قائم رکھیں، اور جو ایسا نہ کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ وہ یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب بھی اور یہ بھی جو اس میں حکم آیا ہے، اگر نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ عزیزم، یہاں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات، بظاہر بہت چھوٹی سی ہے، دیکھیں جتنی بھی کتابوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، توریت اور انجیل کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے، خصوصی طور پر، چونکہ دونوں میں ہدایت اور نور ہے، دونوں میں قانون ہے، دونوں میں شریعت کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور شریعت کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ جس کو دل سے لگاؤ ہوگی، جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہوگا، جس کو کلام پر بھروسہ ہوگا۔ انکار کون کرے گا؟ انکار وہ کرے گا جو آیات کی زد میں آ رہا ہو، جس پر آیت انگشت نمائی کر رہی ہو، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اگر آپ کسی بے راہ روی کو، راہزن کو انگشت نمائی کرے گا، تم چور ہو، چور کو کہیں تو کبھی نہیں مانے گا۔ اگر آپ شرابی کہے گا تم شرابی ہو، وہ نہیں مانے گا۔ اگر آپ جھوٹے کہو گے تم جھوٹا ہے، وہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فعل میں اتنا رس چکا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم گناہوں میں ایسے رس بس گئے ہیں کہ ہمیں نیکی کا شائبہ ہم تک نہیں گزرتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی مچھلی رہتی تو پانی میں، جتنی پانی کی گہرائی میں چلی جائے اس کو پانی کا وزن محسوس نہیں ہوتا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم دنیا کی آلائشوں میں، خواہشات نفسانی میں اتنے گھر چکے ہیں کہ ہمیں حق بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ جس طرح مچھلی کو پانی کا وزن محسوس ہوتا نہیں ہے، اسی طرح ہمارے دل میں اتنا زنگ آ چکا ہے، وہ زنگ آلود ہونے کی وجہ سے کلام خدا کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو آج کہیں ایسا تو نہیں کہ چند لوگ ایسے آ گئے جو خدا کے کلام کو اپنے اوپر جب طاری ہوتے دیکھتے ہیں تو خوفزدہ ہو کر اس کا انکار کرتے رہیں کہ نہیں جی، یہ تو کلام میں کچھ اور ہے۔ اگر وہ واقعی قرآن کے ماننے والے ہیں تو قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور بار بار تصدیق کر رہا ہے کہ مصدق ہے وہ تورات و انجیل، قرآن تورات انجیل کی تصدیق کر رہا ہے۔ عزیزو، ہم ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی 47 آیت، اور 47 آیت میں ایک عجب بات کی کہی گئی ہے، وَلْيَحْكُمُ الْأَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لم يحکموا بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ تو عزیزو، اب ہم ایک ایسی آیت کی تلاوت کریں جو سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 136۔ آئیے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں سورہ نساء۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبلک ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر قد ضل اللہ بعیدا۔ عجب آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو۔ کیا مطلب؟ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بھی ایمان لایا ہے یا جو بھی ایمان لائے گا قیامت تک کے لیے، آمنوا باللہ، خدا پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وکتابہ، اور کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اس کے رسول پر نازل کیا گیا، والکتاب الذی انزل من قبلک، اور اس کتاب سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئیں، وَمَن یکفر باللہ، اور جو کوئی بھی انکار کر دے گا، کس چیز کا؟ باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے ملائکوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا جمع کا صیغہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو جب کوئی اس خدا کا انکار کر دے، اس کی کتابوں کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، تو سوائے اس کے مقدر میں ضلالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عزیزم، اب تک ہم نے جو بھی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی قرآن کی آیت سے متعلق، توریت و انجیل کے مصدق کے بارے میں کہ یہ تصدیق کر رہا ہے، تو عزیزو، جب ہم اتنی آیتیں پڑھنے تلاوت کرنے کے بعد ابھی ہماری گفتگو اور ہوگی، لیکن دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی۔ آپ کو سمع خراشی کی زحمت اٹھانی پڑی، آپ کی توجہ کا طالب رہا، آپ نے ہمت انگوش ہو کر کے
خدا کے کلام کی گواہی سنی کہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ آئندہ نشست کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس وقت کے لیے خدا حافظ۔